बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नवाक़िज़ वुज़ू का हम बाब पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर के अंदर हमने कई एक नवाक़िज़ का बयान पढ़ा, जिनमें से सबसे पहले तो ये था कि गहरी नींद जो है वो नाक़िज़ वुज़ू है। इसी तरह इस्तिहाज़ा ये भी नाक़िज़ वुज़ू है। फिर इसी तरह मज़ी का खुरूज ये भी नाक़िज़ वुज़ू है। और सबीलैन से अगर कोई चीज़ खारिज हो जाए, यानी कुबुल से या दुबुर से, तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। तो ये चंद एक नवाक़िज़ जो है हम पढ़ चुके थे। आज हम इंशाअल्लाह इसी बाब को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। बाज़ रिवायात और बाज़ अहादीस मुअल्लिफ़ इसलिए ले आते हैं कि वो ज़ईफ़ अहादीस होती हैं, और यहाँ पर बयान करने का मकसद उनके ज़ौफ़ को वाज़े करना होता है कि ये हदीस ज़ईफ़ है और इसके अंदर जो कुछ भी बयान किया गया है वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। उनमें से एक हदीस ये आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है। इस हदीस में दरअसल बहुत सारी चीज़ों को नाक़िज़ वुज़ू करार दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सारी चीज़ें नाक़िज़ वुज़ू नहीं है। इनमें सिर्फ वो चीज़ नाक़िज़ वुज़ू है जिसका बयान इससे पहले सही अहादीस के अंदर हम पढ़ चुके हैं। बाकी चीज़ें जो है वो नाक़िज़ वुज़ू नहीं है। जिस तरह के हम हदीस पढ़ेंगे तो ये बात आपके सामने आ जाएगी। इस हदीस में कै, नक्सीर और मतली, इन सब को नाक़िज़ वुज़ू करार दिया गया है, और उसके साथ साथ मज़ी जो है उसको भी नाक़िज़ वुज़ू करार दिया गया है। लेकिन जिस तरह के यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ये हदीस चूंकि ज़ईफ़ है, लिहाजा ये हदीस तो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। लेकिन इस हदीस के अंदर जो मज़ी का तज़किरा है ये हम इससे पहले सही हदीस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो मज़ी का तज़किरा चूंकि हम सही हदीस में इससे पहले पढ़ चुके हैं, लिहाजा मज़ी तो नाक़िज़ वुज़ू ही करार पाएगी। लेकिन जो बाकी चीज़ें यहाँ पर बयान की गई हैं, सही और राजे मौक़िफ़ यही है कि वो चीज़ें नाक़िज़ वुज़ू नहीं हैं। अगरचे बाद अहले इल्म का उसमें इख्तिलाफ पाया जाता है कि वो चीज़ें भी नाक़िज़ वुज़ू हैं, लेकिन चूंकि जब हदीस ही ज़ईफ़ हो गई तो फिर उसका हुक्म जो है वो भी बातिल हो गया, उसका हुक्म हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। वान आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस को ज़रा गौर से देखा करें, उसके तर्जमे को गौर से देखा करें, क्योंकि तर्जमा जो है ये इंतहाई अहम और ज़रूरी चीज़ है। और जैसा कि आपने पीछे वाइवा के अंदर भी देखा कि तर्जमा जो है वो 10 नंबर का सिर्फ तर्जमा ही होता है। वान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मन असाबहु, जिस शख्स को पहुंचे या आए, जिस शख्स को पहुंचे या आए, कई उन कै, तो कै जो है वो आपको मालूम ही है कि तेजी से और इंसान जो है उसमें मजबूर हो जाता है कि मुंह के रास्ते पेट का खाना जो है वो खारिज हो जाए, इसको कै कहते हैं। मन असाबहु कईउन, जिसको कै आए, और आफुन, या उसकी नक्सीर फूटे। तो नाक के रास्ते बसा औकात जो है वो खून जारी हो जाता है, और ये उमूमन जो है गर्मी की वजह से पैदा होता है, गर्मियों के मौसम में या कोई गर्म चीज खा लेने से। और ये ज्यादातर बच्चों के अंदर ऐसा मामला होता है, तो या नौजवानों में बहुत कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। तो ये नाक के रास्ते बहने वाला खून जो है उसको नक्सीर कहा जाता है। कि जिस शख्स को कै पहुंचे और जिस शख्स को नक्सीर आ जाए, औ कल सुन, या जिसको मतली आ जाए। अब ये कै और मतली जो है इन दोनों में फर्क है। कै जो है
یہ بہت ہی زوردار طریقے سے اور تیزی سے اور منہ بھر کر جو ہے یہ آتی ہے، جبکہ متلی میں یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا جیسے آدمی کو ڈکار آتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا معدے کا جو فضلہ ہے یا کوئی بھی کھانے کی کوئی چیز جو ہے وہ انسان کے منہ میں آ جاتی ہے، قے کی طرح نہیں ہوتی ہے، اس سے کم ہوتی ہے، تو اس کو متلی کہتے ہیں۔ تو جس کو یہ تینوں چیزیں آ جائیں، او مذیون، یا جس کی مذی خارج ہو جائے، جس کی مذی خارج ہو جائے، فَلْيَنْصَرِفْ، پس چاہیے کہ اس کو وہ پھر جائے، یعنی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کو یہ چیزیں آئی ہیں تو وہ نماز سے پھر جائے، یعنی نماز ختم کر دے اور نماز سے پھر جائے، فَلْيَتَوَضَّأْ، اور وضو کرے۔ تو ایک تو یہ یہاں تک حکم ہے۔ اب یہاں چار چیزیں بیان کی گئی ہیں، قے، نکسیر اور متلی۔ تو ان چاروں چیزوں سے وضو جو ہے لازم قرار دیا گیا ہے۔ گویا کہ واضح بات ہے کہ جب آپ کو وضو کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کا حکم ہے۔ لیکن ان چاروں چیزوں میں سے جو ایک چیز ہے مذی، اس کا تذکرہ ہم اس سے پہلے صحیح احادیث کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو مذی وہ چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی مذی تو واقعہ ہی، مذی جو ہے وہ واقعہ ہی ناقض وضو ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو باقی تین چیزوں کا تذکرہ ہے، جس میں قے ہے، نقصیر ہے، یا اسی طرح متلی ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حدیث کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے، جو ہمارے سامنے یہ حدیث موجود ہے، یہ حدیث ہی ضعیف ہے، اور جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی۔ مزی کو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مزی کا تذکرہ اس سے پہلے صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اور مزی کے ناقض وضو ہونے کا حکم اس حدیث کی بنیاد پر ہے جو صحیح ہے، نہ کہ اس حدیث کی بنیاد پر۔ ایک معاملہ تو یہاں پر یہ واضح ہو گیا۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ثم لیبنی، پھر وہ آدمی بنا کرے علی صلاتہ، اپنی نماز پر۔ بنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی رکعات پڑھ لی ہیں، جب آپ وضو کر کے دوبارہ آئیں گے تو وہاں سے آگے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ مثلا اگر 4 رکعت والی ظہر یا عصر کی نماز تھی تو آپ نے 4 رکعات میں سے 2 پڑھ لی یا 1 پڑھ لی یا 3 پڑھ لی، اور پھر آپ کو جو ہے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب آپ وہاں پر نماز کو ختم کر کے جا کر وضو کریں گے، اور جتنی رکعات آپ کی باقی تھی آپ وہ آ کر پڑھیں گے۔ لیکن یہ حکم جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ حدیث چونکہ ضعیف ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی نماز ہی ٹوٹ گئی، وضو ٹوٹنے سے نماز بھی ٹوٹ گئی اور نماز ختم ہو گئی، جب وہ نماز ختم ہو گئی تو دوبارہ اس کی بنا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس میں بنا کی شرط یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، کہ اس دوران اس نے کسی سے بات نہ کی ہو، گفتگو نہ کی ہو۔ تو بہرحال اصل بات یہی ہے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ نہ تو قے، نکسیر اور متلی سے وضو ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی نماز کا یہ بنا کا جو طریقہ ہے یہ درست ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، اور اس حدیث کی بنیاد پر یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کو آپ نظر انداز کر دیں گے۔ اخرجہ ابن ماجہ، اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، وضعفہ احمد وغیرہ، اور امام احمد وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ایک نیا ناقض وضو بیان کیا گیا ہے، وہ ہے اونٹ کا گوشت کھانا، کہ جب انسان اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے تو اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کا حکم کیوں ہے، یعنی اونٹ کا گوشت ہی ناقض وضو کیوں ہے؟ حالانکہ باقی گوشت بھی ہوتے ہیں، آپ بکری کا گوشت کھا لیں، بھینس کا گوشت کھا لیں، یا مرغی کا گوشت کھا لیں، کوئی بھی گوشت کھا لیں، اونٹ کے علاوہ کسی بھی گوشت سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن جو اونٹ ہے اس کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعبدی احکام ہے،
یعنی تعبدی احکام سے مراد وہ احکام ہوتے ہیں جو بطور عبادت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اب ان کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکمت سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن اگر حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر ہمیں وہ بجا لانا ہے، بے شک ہمیں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہم اس بات کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب اس میں اگر آدمی اس طرف آ جائے کہ ہر بات کی سمجھ ہی آنی چاہیے، تو پھر تو بے شمار ایسے معاملات ہیں جن کی حکمت یا علت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ نماز، اب نماز کے بارے میں آدمی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہی کیوں فرض کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ 5 سے کم یا زیادہ فرض کر سکتے تھے۔ اسی طرح فجر کی اللہ نے 2 رکعتیں ہی کیوں فرض کی ہیں؟ تو پھر بے شمار سوالات جو ہیں وہ انسان کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک چیز فرض کر دی ہے اور اگر اس کی علت بیان کر دی ہے تو فبہا، اگر علت بیان نہیں کی ہے تو آپ اس کی علت کے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ ہمیں اس کی علت سمجھ نہیں آ رہی لہذا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ اگرچہ بعض اہل علم نے، جیسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر اس کی ایک معقول وجہ بیان کی ہے، لیکن وہ کوئی حدیث یا اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں بیان کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ ہر اونٹ جو ہے اس کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا اونٹ کی مشابہت شیطان سے دی گئی، یعنی اونٹ جو ہے اس کے اوپر چونکہ شیطان سوار ہوتا ہے لہذا اس کا گوشت جو ہے وہ بھی جیسے آگ ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب انسان اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اس کے اندر شیطانی قوتیں یا شیطانی آگ یا جلن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب آدمی پانی پیتا ہے یا وضو کرتا ہے تو وضو میں چونکہ سارے اعضاء تک پانی پہنچ جاتا ہے، تو جب آپ وضو کرتے ہیں تو وہ شیطانی طاقتیں یا شیطانی اثرات یا شیطانی جو جلن ہے یا گرمی ہے، اگرچہ انسان اس کو محسوس نہیں کر رہا ہوتا، یہ ساری مانوی چیزیں ہیں، تو وہ پھر وضو کرنے سے ان کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال امام ابن قیم کی اپنی ایک توجیہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان نہیں کی۔ تو ہم چونکہ حکم کے پابند ہیں، جب ہمیں بیان کر دیا گیا کہ جب آپ نے ان کا گوشت کھانا ہے تو اس پر وضو کرنا ہے، تو ہمارے لیے یہ حکم ہی کافی ہے۔ تو یہ حدیث سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجولن، کہ بے شک ایک آدمی نے، رجولن ایک آدمی نے، سأل النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ اتوضع من لحوم الغنم، اتوضع کیا میں وضو کروں، من لحوم الغنم بکریوں کے گوشت سے، الغنم بکری، لحوم گوشت، یعنی کیا میں بکریوں کے گوشت سے وضو کروں، بکری کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ قالا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان شئتا، اگر تو چاہے، یعنی یہ تیرے لیے مباح ہے، اگر تو وضو کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور اگر نہیں کرنا چاہتا تو نہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے وضو۔ قالا، پھر اس نے پوچھا اتوضع، کیا میں وضو کروں، من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے سے؟ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں تو وضو کر۔ تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیا جائے گا، اونٹ کے گوشت سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو گویا کہ اونٹ کا گوشت بھی ایک ناقض وضو ہے، متعدد ناقض وضو میں سے ایک ناقض یہ بھی ہے۔ اس حدیث سے بہت اہم مسائل جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر سائل مبہم ہو لیکن وہ صحابہ میں سے ہو تو اس کی معرفت بھی ضروری نہیں ہے، یعنی پھر صحابہ چونکہ سارے کے سارے عدول ہیں، عادل ہیں، اور اگر اس کی معرفت نہ بھی ہو اور وہ صحابی ہو تو بھی وہ حدیث صحیح ہوگی، جس طرح کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر انا رجلا کا تذکرہ ہے کہ ایک آدمی نے، اب وہ کون آدمی تھا اس کا اس حدیث کے اندر تذکرہ موجود نہیں ہے، تو صحابی کا ابہام، صحابی اگر اس کا نام موجود نہ ہو تو بھی حدیث کی سند پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔
اس کے بعد انشئت کے جو الفاظ ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو مستحب نہ ہونے کے باوجود جائز ہیں، یعنی یہ عمل جو ہے جائز تو ہے لیکن یہ مستحب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو نہیں کرتا بکری کا گوشت کھانے سے یا کوئی بھی دوسرا گوشت کھانے سے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ کر لیتا ہے اپنی مرضی سے ویسے وضو کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ وضو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ناقض وضو مسائل میں سے، ناقض وضو چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے لیکن وہ بھی درست نہیں ہے۔ یہاں حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی میت کو غسل دے دے تو اس کے اوپر بھی غسل کرنا یا اس کے اوپر وضو کرنا لازم ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ لا یصح شیء فی ھذا الباب، امام احمد کہتے ہیں کہ اس باب میں کوئی بھی روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو مستحب تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی میت کو غسل دے اور اس کے بعد وہ غسل کرے یا وہ وضو کرے تو یہ اس کے لیے ایک مستحب عمل تو ہو سکتا ہے لیکن یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ مستحب اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی میت کو غسل دیا جاتا ہے تو پھر گندگی وغیرہ نجاست جو ہے وہ میت کے جسم سے خارج ہوتی ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے اچھی طرح سے، اور بسا اوقات اس کے چھینٹے جو ہیں وہ بھی انسان کے جسم کے اوپر یا کپڑوں کو لگ جاتے ہیں، تو آدمی وسوسے اور وہم کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے کپڑے پاک ہیں یا میرے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، کہیں میرے کپڑوں کے اوپر چھینٹے تو نہیں لگ گئے، کہیں میرے جسم کے اوپر چھینٹے تو نہیں لگ گئے۔ تو اس وسوسے اور وہم کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی خود غسل بھی کر لے یا وضو بھی کر لے تو اس کے لیے مستحب عمل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وسوسے اور شبہ سے بچا لیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی دھیان سے غسل دے اور اس کو یقین ہو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، چھینٹے جو ہیں میرے کپڑوں پر یا میرے جسم پر نہیں پڑے ہیں، اور وہ غسل نہ کرے یا وضو نہ کرے تو بھی درست ہے، ایسا کوئی حکم لازمی نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا، جس شخص نے غسل دیا میت کو، فلیغتسل، چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کرے، ومن حملہ، اور جس نے اس میت کو اٹھایا یعنی جنازے کو کندھا دیا یا اٹھایا، فلیتوضا، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو اخرجہ احمد والنسائی والترمذی، اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور امام ترمذی نے تو اس کو حسن کہا ہے، لیکن امام احمد کہتے ہیں وقال احمد لا یصح شیء، کوئی چیز بھی صحیح ثابت نہیں ہے فی ھذا الباب، اس باب میں، یعنی میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنے یا وضو کرنے کے حوالے سے کوئی بھی حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اب یہاں پر چند ایک احکام جو ہیں، اہم چیزیں جو ہیں وہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ اگرچہ اس حدیث سے میت کو غسل دینے کا وجوب نظر آتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ضرور ہے۔ تو چونکہ اس حدیث کے اندر یا دیگر اس معنی کی جتنی بھی احادیث ہیں اہل علم کے ہاں وہ صحیح درجے کی نہیں ہے، لہذا یہ حکم بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ میت کو غسل دینا مشروع ہے، کیونکہ میت کو غسل دینا ایک شرعی حکم ہے، اگرچہ مستحب ہے۔ اگر کوئی ایک شخص غسل نہیں دے سکتا تو دوسرا دے دے، وہ نہیں دے سکتا تو تیسرا دے دے۔ پھر غسل کے حوالے سے اگرچہ اس حدیث کے اندر تو یہ بات موجود نہیں، لیکن غسل کے حوالے سے یہ بات بھی صحیح ہے کہ مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں غسل دیں، سوائے زوجین کے، یعنی میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہے
اگر کوئی مرد فوت ہوا ہے تو صرف اس کو مرد ہی غسل دیں گے، اور اگر کوئی عورت فوت ہوئی ہے تو صرف اس کو عورتیں ہی غسل دیں گی۔ میاں بیوی ہاں البتہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ میاں کی وفات پر یا بیوی کی وفات پر کہتے ہیں جی ان کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ ایک دوسرے کو غسل نہیں دے سکتے، ایک دوسرے کا جسم جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ نکاح جو ہے وہ قائم ہے، اور بلکہ اگر جس طرح کے حدیث شریف کے اندر موجود ہے، دونوں ہی اگر جنت میں جائیں تو جنت میں بھی وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی کے حیثیت سے ہی ہوں گے۔ تو میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ مردوں کو صرف مرد غسل دیں گے، عورتوں کو صرف عورتیں غسل دیں گی، مردوں کو عورتیں یا عورتوں کو مرد غسل نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد پھر آگے قرآن مجید پڑھتے وقت کیا وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت یا قرآن مجید کو پکڑتے وقت جو ہے انسان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ باوضو ہو، وضو کر کے قرآن مجید کو پکڑے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہ چھوئے۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اس کی تلاوت جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو پکڑیں یا قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ باوضو ہوں۔ وعن عبداللہ بن ابی بکر، سیدنا عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے، ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ، کہ بے شک وہ تحریر جو اللہ کے نبی نے عمر بن حزم کے لیے لکھی۔ تو یہ عمر بن حزم جو ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کا عامل گورنر بنا کر بھیجا، اور کچھ چیزیں ان کو ایک کاغذ کے اندر لکھ کر دے دی کہ آپ نے وہاں پہ جا کر ان چیزوں کے مطابق یہ جو رہنمائی اور ہدایات میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، یہ ہدایات آپ نے وہاں پر نافذ کرنی ہے اور اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ حضرت عمر بن حزم کو یہ لکھ کر دیا۔ یہ قبیلہ خزرج کے صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ تو اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی تھی ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ اللہ یمس القرآن، کہ نہ چھوئے قرآن مجید کو کوئی بھی شخص الا طاہر، مگر پاک۔ رواہ مالک مرسلا، اس حدیث کو امام مالک نے مرسل روایت کیا ہے۔ مرسل کا مطلب یہ ہے کہ صحابی جو ہے وہ درمیان میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ واصلہ النسائی وابن حبان، لیکن امام نسائی اور ابن حبان نے اس کو موصول روایت کیا ہے، یعنی سند کے اندر جو انقطاع تھا وہ انہوں نے دور کر دیا ہے۔ وہ ہوا معلول، لیکن یہ روایت معلول ہے۔ معلول کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ کمزوری پائی جاتی ہے، یہ بالکل صحیح روایت نہیں ہے اور بالکل سقم سے پاک نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جب بھی کوئی شخص قرآن مجید کو پکڑنا چاہے، یعنی قرآن مجید مصحف سے باقاعدہ جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہے، تو اس کو باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر زبانی آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کسی حد تک اہل علم کہتے ہیں کہ گنجائش ہے کہ اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے تو آپ زبانی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو چھوتے وقت جو ہے افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر قرآن مجید کو چھوئیں، بغیر وضو کے قرآن مجید کو نہ چھوئیں۔ اب یہ حدیث، اس سے اگلی حدیث جو ہے جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ قالت، فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، علی کل احیانہ، اپنے جملہ اوقات میں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور امام بخاری نے تعلیق کر روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبانی ذکر جو ہے، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، حتیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص زبانی تلاوت کرتا ہے یا زبانی ذکر کرتا رہتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ باوضو نہ بھی ہو تو بھی وہ ذکر کر سکتا ہے۔ تو یہ حدیث، اس میں اگرچہ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی بغیر وضو کے
ذکر کرتے تھے، لیکن اس میں اشارہ اس بات کا موجود ہے کہ اللہ کے نبی جب ہر وقت اپنے جملہ اوقات میں ذکر کرتے تھے تو واضح بات ہے کبھی آپ باوضو ہوتے ہوں گے، کبھی آپ وضو کے بغیر پڑھتے ہوں گے، بے وضو ہوتے ہوں گے، تو اذکار اور دعائیں اور اسی طرح تسبیحات جو آدمی چلتا پھرتا بیٹھا اٹھتا ہر وقت جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، وہ آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور معاملہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص حجامہ لگوائے، آج کل تو حجامہ جو ہے کافی معروف ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہترین علاج ہے، اللہ کے نبی نے اس کو بہترین علاج قرار دیا ہے۔ تو حجامہ لگوانے سے چونکہ انسان کے جسم سے کافی سارا خون نکل جاتا ہے، تو کیا حجامہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حجامہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ انسان کے جسم سے کہیں سے بھی خون اگر نکل آئے سوائے شرم گاہوں کے سبیلین سے، تو اگر مثلا قبر سے خون نکلے یا دوبر سے نکلے، سبیلین سے اگر نکلے تو وہاں خون نکلنے کی وجہ سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر باقی جسم سے کہیں سے بھی خون نکلتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوران جہاد میدان جنگ کے اندر لڑائی کر رہے ہوتے تھے، زخموں سے چور ہوتے تھے، بے شمار زخمی جو ہے ان کے زخموں سے خون جو ہے وہ رس رہا ہوتا تھا، اور وہ نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلنے کی وجہ سے، جیسا کہ ہم نے پیچھے نقصیر کے بارے میں بھی پڑھا کہ نقصیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح زخم لگ جانے سے کہیں سے بھی اگر خون نکل آئے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجامہ، آپ نے سنگی لگوائی، حجامہ کروایا، وصلی، اور آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، لیکن آپ نے وضو نہیں کیا۔ اخرجہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، ولینہ، اور اس حدیث کو نرم قرار دیا ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ اعلیٰ، بہت اعلیٰ معیار کی حدیث تو نہیں ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے صحیح درجے کی حدیث ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص حجامہ لگوائے تو اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ کرنا چاہے تو جائز ضرور ہے، اس میں منع کی والی بات نہیں، یعنی گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی نہ بھی وضو کرے تو انشاءاللہ اس کا وضو پہلے ہی قائم ہے، اور اسی وضو سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ حجامہ لگوانا بھی جائز ہے، اور ضرورت کے وقت مستحب ہے، پسندیدہ چیز ہے حجامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت تعریف کی ہے کہ یہ ایک بہترین علاج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حجامہ لگوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زخموں سے نکلنے والا اور بہنے والا پانی یا پیپ یا خون جو ہے وہ بھی ناقض وضو نہیں ہوگا۔ جب حجامہ سے فریش خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر باقی زخموں سے نکلنے والا پیپ یا کچلہو وغیرہ یا خون اور پانی جو ہے اس کے نکلنے سے بھی بالاولیٰ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ خون کا یہ اخراج جو ہے یہ سبیلین سے نہ ہو، یعنی شرمگاہوں سے نہ ہو، ذکر سے اور مقعد سے نہ ہو، باقی جسم سے جہاں کہیں سے بھی خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سبیلین سے تو جو بھی شے نکل جائے، اس میں ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب کے قطرے نکل جائیں یا پخانہ، تو ان تمام حالتوں میں سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ سے نیند کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، اگرچہ ہم اس سے پہلے نیند کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ گہری نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے، جبکہ اونگ جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اب ان احادیث کے اندر
نیند کی کچھ وضاحت کی گئی ہے، لیکن یہ دونوں احادیث ہی ضعیف ہیں، دونوں احادیث ہی ضعیف ہیں، اس لیے ان کو بطور تائید کے یا احادیث کے درمیان جمع کرنے کے لیے تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان احادیث کی بنیاد پر آپ اپنے موقف کو یا اس کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین، آنکھ، وقاء الصحی، یہ مقعد کا تسمہ ہے، وقاء تسمہ ہے، الصحی مقعد کا، جائے پخانہ کا، یعنی آنکھ جو ہے یہ مقعد کا تسمہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی جاگ رہا ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ اس کی شرمگاہ سے ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو گویا کہ نیند جو ہے اس وقت پھر وہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو تسمہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو ہوا کا خروج کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا، اور ظن غالب یہی ہوتا ہے کہ اس کی ہوا جو ہے وہ خارج ہو گئی۔ آگے فرمایا فَإِذَا، پس جب نامت، سو جاتی ہیں، العینان، دونوں آنکھیں، استطلقا، تو کھل جاتا ہے، الوکاء، تسمہ، یعنی انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، وہ جو ایک خاص اللہ رب العزت نے بندش قائم کی ہوتی ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، اور پھر ہوا جو ہے وہ بھی خارج ہوتی رہتی ہے اور انسان کے علم میں نہیں ہوتا ہے۔ رواہ احمد و طبرانی، اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، وزادہ، اور امام طبرانی نے یہ الفاظ زائد جو ہیں وہ نقل کیے ہیں کہ ومن نام، اور جو شخص سو جائے، فلیتوضا، پر چاہیے کہ اس کو وضو کرے۔ وهذه زیادۃ فی هذا الحدیث، اور یہ زیادتی اس حدیث میں عند ابی داود، امام ابو داود کے ہاں، من حدیث علی، حضرت علی کی حدیث میں وارد ہے، دون قولہ، سوائے ان الفاظ کے، استطلق الوکاء، یعنی اوپر جو استطلق الوکاء کے الفاظ ہیں یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں، لیکن آگے جا کر فرماتے ہیں کہ وفی کلل اسنادین، اور یہ دونوں کی دونوں سندیں جو ہیں ضعف، ان میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ تو ان احادیث سے یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک علت بیان ہو رہی ہے کہ گہری نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے، اور جو ہلکی اونگ ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس کی توجیہ اور علت سمجھ آ گئی کہ وجہ یہ تھی کہ جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے تو وہ جو تسمہ ہے یا نگرانی ہے آنکھوں کی وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور عموماً ہوا جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو اس بات پر قیاس کیا گیا نیند کو ہی کہ وہ ناقض وضو ہے۔ اسی طرح آگے ایک روایت ابو داود کی ہے، والی ابی داودہ، اور ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں جو سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے مرفوعاً کہ انما الوضوء، بے شک وضو ہے، علی من، اس شخص پر جو سو جائے، مستجیاں، لیٹ کر، وفی اسنادہ ضعف ایضا، اور اس حدیث کی سند میں بھی ضعف ہے۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک شخص جب لیٹ کر سوتا ہے تو وہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ بالکل بیٹھ کر اگر اس کو اونگ آ جائے اور وہ سو جائے تو وہ گہری نیند میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا اپنے اعضاء کے اوپر کنٹرول باقی رہتا ہے، اور اس کی ہوا عموماً خارج نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک چیز ہے کہ باقاعدہ طور پر انسان کو یقینی طور پر ثابت ہو جائے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے تو اس کا تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن بسا اوقات انسان کے پیٹ کے اندر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے، یعنی محسوس ہوتا ہے یا شک پڑتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میری ہوا خارج ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شک کی بنیاد پر نماز توڑنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مردود جو ہے وہ نماز کے وقت آدمی کے پاس آتا ہے اور اس کے دل کے اندر مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، تاکہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی نماز کے بارے میں الجھن کا شکار ہو جائے، کنفیوژن کا شکار ہو جائے، اور وہ اپنی نماز مکمل نہ کر پائے۔ تو جب آپ لوگوں کو شک ہو تو آپ نے شک کی بنیاد پر اور شیطان کے کہنے پر اپنی نماز کو نہیں توڑنا، بلکہ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے، اور شیطان کو کہنا ہے کہ تو جھوٹا ہے،
تو دفع ہو جا اور اپنی نماز کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ تو ہم نواقض وضو پڑھ رہے تھے، ان میں سے سب سے آخری حدیث کے اندر نواقض کے بارے میں یہ ایک اصول کے طور پر جو ہے وہ چیز بیان کی گئی ہے کہ شک کی بنیاد پر آپ نے اپنے وضو کو ختم نہیں سمجھنا ہے، الا یہ کہ آپ کو یقین ہو جائے۔ تو صرف شک کی بنیاد پر نماز ختم نہیں کریں گے، شک کی بنیاد پر اپنے وضو کو ختم نہیں سمجھیں گے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہوا خارج ہوئی ہے، آپ کو بو آ جائے یا آواز آ جائے، تو پھر آپ نے اس یقین کے بعد اپنے وضو کو ختم سمجھنا ہے، اور اس یقین کے بعد آپ نے نیا وضو کرنا ہے۔ یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، یاتی احدکم، آتا ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس، یاتی آتا ہے، احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس، الشیطان شیطان، فی صلاتہ اس کی نماز میں، فینفخ پس وہ پھونک مارتا ہے، فی مقعدتہ اس کی مقعد میں، شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ اور اس کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے کہ انَّهُ أَحْدَثَ کہ وہ تو بے وضو ہو گیا ہے، وَلَمْ يُحْدِث حالانکہ وہ بے وضو نہیں ہوا ہوتا، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ جب بھی تم میں سے کوئی شخص یہ معاملہ محسوس کرے، فَلَا يَنصَرِفْ پس وہ نہ پھرے، حتیٰ یسمع حتیٰ کہ وہ سن لے، صوتاً آواز، یعنی اپنی نماز سے نہ پھرے، اپنی نماز ختم نہ کرے حتیٰ کہ وہ سن لے آواز، او یجد ریحا یا وہ پالے اس کی بو، تو جب تک آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پالے اس وقت تک جو ہے وہ اپنی نماز کو ختم نہ کرے۔ اخرجہ البزار، اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے، واصلہ فی الصحیحین اور اس کی اصل جو ہے وہ صحیحین کے اندر بھی موجود ہے، من حدیث عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید کی حدیث سے، یعنی صحیحین بخاری مسلم کے اندر بھی اسی معنی کی حدیث جو ہے وہ عبداللہ بن زید سے مروی موجود ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک اہم چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان بندوں کی نماز کو خراب کرنے کے لیے آتا ہے، اور نماز کے اندر آ کر وسوسے ڈالے گا، نماز کے اندر آ کر جو ہے وہ الجھن پیدا کرے گا، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی بتایا ہے کہ وہ اس کا نام خنزب ہے، جو نماز میں آ کر انسان کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان کا باقاعدہ وجود ہے اور وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطانی وساوس کو جھٹک دینا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، جب تک آپ کو یقینی طور پر یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹا ہے، آواز سن کر یا بو محسوس کر کے اس وقت تک آپ کا وضو جو ہے وہ مکمل ہوگا، آپ اپنی نماز ختم نہیں کریں گے، اپنی نماز کو جاری رکھیں گے، اور شیطان کے وساوس اور شیطان کے وہم کو آپ جھٹک دیں گے۔ اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ جب شیطان تنگ کرے تو آپ نے 3 دفعہ نماز کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، 3 بار یہ الفاظ پڑھ کے آپ اپنے بائیں جانب جو ہے ہلکا سا تھو تھو کر دینا ہے تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ سے دفع ہو جائے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آپ غالب چیز پر اعتبار کریں گے، ظن غالب پر اعتبار کریں گے، یعنی جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے یا آواز کے ذریعے یا بو کے ذریعے، تو پھر اس کے اوپر آپ بنا رکھتے ہوئے دوبارہ سے جو ہے آپ وضو کریں گے۔ اگر آپ نماز میں ہیں تو نماز توڑ دیں گے، دوبارہ سے نماز ادا کریں گے، اور اگر آپ نماز میں نہیں ہیں اور آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ وضو اس کے لیے کر دیں گے۔ وَلِمُسْلِمٍ عن ابی ہریرہ نحوہ، اور امام مسلم نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی روایت جو ہے وہ نقل کی ہے۔ وَلِلْحَاكِمِ عن ابی سعید، اور امام حاکم نے بھی ابو سعید سے مرفوعاً روایت جو ہے وہ نقل کی ہے، اور امام حاکم وہ فرماتے ہیں ابو سعید خدری کہ اذا جاء احدکم الشیطان، جب آئے تم میں سے کسی کے پاس شیطان،
فقال پس وہ کہے گا انک قد احدثت، تحقیق تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ فلیقل پس یہ کہ اس بندے کو کہنا چاہیے انک کذبت، بے شک تو جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی یہ بات الفاظ دل سے کہنے ہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ہی آپ کہیں کہ شیطان جو ہے وہ مجھے وسوسے ڈال رہا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ بول رہا ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو وہ آدمی جو ہے اس کے وسوسے کو جٹلا دے اور اپنی نماز کو قائم رکھے، اپنے وضو کو صحیح سمجھے اور نماز جو ہے وہ نہیں توڑے گا۔ وہ اخرجہ ابن حبان، اور ابن حبان نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ فلیقل فی نفسہ، یعنی وہ اپنے دل میں یہ بات کہے گا، اونچی آواز سے زبان سے کذبتا نہیں کہے گا، بلکہ دل کے اندر یہ بات کہے گا، اس کی شیطان کی جو کوشش ہے اس کو جٹلا دے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں بھی چند ایک چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا انتہائی واضح اور کھلا دشمن ہے، اور وہ کوئی بھی کسی قسم کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ انسان کو جب وہ پریشان نہ کر رہا ہو، یا اس کی عبادت کے اندر خلل پیدا نہ کر رہا ہو، یا اسی طرح وہ اس کو غلط رستے پہ نہ لگا رہا ہو، تو ہر موقع پہ وہ انسان کو پریشان کرتا ہے، اس کی عبادت کو خراب کرتا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ اس طرح پریشان ہو کر عبادت کرنا ہی چھوڑ دے۔ تو یہ وہ چند ایک نواقض وضو تھے جو ہم نے اس باب کے اندر پڑھے ہیں۔ اس میں بعض احادیث تو وہ ہیں جو باقاعدہ ناقض وضو کا بیان ہے، اور بعض احادیث وہ ہیں جن میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور صرف ان کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں لیکن وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کی تردید کرنا جو ہے وہ یہاں پر مقصود تھا۔ تو آج کا ہمارا لیسن الحمدللہ اتنا ہی ہے، کمپلیٹ ہے۔